अशरा रहमत का है, दूसरा अशरा बख्शिश का, तीसरा आग से आजादी का, कहिए ना सुबहान अल्लाह। कल का सिलसिला जो आपने मुलाजा फरमाया वो उम्मुल मोमिनीन मखदूमतुल मुस्लिमीन सय्यदतुना सौदा रदी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात अक़दस है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन मखदूमतुल मुस्लिमीन सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा के ज़िक्र अक़दस से अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता बरसों में आपकी सीरत, आपके फ़ज़ाइल, आपके मनाक़िब, आपकी अज़मत कुरान और हदीस की रोशनी में और आपकी शान और रिफ़अत हज़रात सहाबा इकराम अहले बैत अतहार की नज़र में उस इन मुख्तलिफ़ उन्वानों पर अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानी हम गुफ्तगू कर चुके जो हमारे इसी पेज पर और यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आज हम उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से जो उनकी इनफिरादी शान व अज़मत है जिसको कहते हैं ख़ुसूसियत, उनमें से चंद ख़ुसूसियात का ज़िक्र करने की जो बरकत है वो हासिल करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की एक ख़ुसूसियत ये है कि जैसा हम शुरू में ज़िक्र कर आए हैं कि आका व मौला अलैहिस्सलाम की जो कुल अज़वाज पाक हैं उनमें से कंवारी ज़ौजाए अक़दस और उम्मुल मोमिनीन सिर्फ सैयदा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा है। इसी तरीक़ा के साथ उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हा की ये शान व अज़मत भी है कि इनके माँ बाप दोनों मुहाजिर हैं, यानी अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु और इसी तरीक़ा के साथ आपकी जो वालिदा माजिदा हैं हज़रत सय्यदतुना उम्मे रूमान रदी अल्लाह ताला अन्हा, इन्होंने भी हिजरत की है। तो आप अज़वाज पाक में से ये एक इनफिरादी हैसियत रखती हैं कि आपके वालिदैन करीमैन जो हैं वो मुहाजिर हैं। और तीसरी बहुत बड़ी खुसूसियत ये है कि जिस पर यूं कह लीजिए कि अगर उम्मुल मोमिनीन के औसाफ़ हसना में सिर्फ एक यही बात होती तो दुनिया की कोई और फजीलत की ज़रूरत ना रहती। ये एक फजीलत ही उनके लिए बहुत बड़ी है कि उम्मुल मोमिनीन ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की पाक दामनी पर अल्लाह तबारक व तआला ने खुद गवाही देते हुए सूरा नूर को नाजिल किया। अगर हम हिस्ट्री पर गौर करते हैं तो सरकार सय्यदना यूसुफ अला नबीना करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर तोहमत लगी और ये सारा वाक़या सूरा यूसुफ के अंदर 12वें पारे के अंदर मौजूद है। तो अल्लाह जल्ला जलालहू ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो पाक दामनी है उसकी जो गवाही है वो एक दूध पीते बच्चे से दिलवाई। हज़रत सरकार सय्यदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम, सारे नबी शर्मो या का पैकर होते हैं, लोग नंगे गुस्ल करते थे लेकिन सरकार मूसा अलैहिस्सलाम पर्दे में गुस्ल फरमाते थे। इस पर भी चेम गोइयाँ हुई और ये भी हम तफसील से एक मरतबा जिक्र कर चुके हैं। मुख्तसर ये कि इनके जो लिबास मुबारक को दौरान गुस्ल पत्थर ले चला और इस अंदाज पर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वजूद का बेऐब होना उन लोगों पर जाहिर कर दिया। हज़रत सरकार सय्यदतुना मरियम सिद्दीक़ा जो हज़रत रूहुल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा करीमा है, इनकी जो पाक दामनी है कि जब लोगों ने सवाल किया है कि शादी भी नहीं हुई तो बच्चा किधर से आ गया, तो ये 16वां पारा सूरह मरियम को देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत बीबी मरियम की पाक दामनी की जो गवाही है वो दिलवाई किससे है, उन्हीं की गोद में उन्हीं के लख्त जिगर कलीमतुल्लाह सय्यदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। और जब बाद उम्मुल मोमिनीन मखदूमतुल मुस्लिमीन सय्यदतुना सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा की आई है तो ये वो वस्फ़ आली है कि जिस पर अनगिनत खूबियाँ कुर्बान, और वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद गवाही दी। और 18वां पारा सूरह नूर 11 से लेकर 26 तक जो आयात बय्यिनात हैं वो उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हा की शान अज़मत और तोहमत के बारे में बाकायदा तौर पर जो कानून नाफिज हुआ है वो और इन तमाम उमूर को अल्लाह जल्ला शानहू ने बयान फरमाया। आज भी जब हुफ़ाज़ कुरान मुसल्ले सुनाते हैं और सूरह नूर आती है तो सिद्दीक़ा ताहिरा का वो जिक्र, उनकी पाकीज़गी और पाक दामनी जो है वो लिल्लाहिल हम्द ज़ुबानों पर भी है, सामीन इसको सुन रहे हैं। ये शान अज़मत भी अल्लाह ताला ने उम्मुल मोमिनीन को मरहमत फरमाई। बिनते सिद्दीक़ आराम जाने नबी
اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پھر ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خوبی اور خصلت اور انفرادی مقام مرتبہ یہ بھی ہے کہ جس کو خود نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ اے صدیقہ، میں نے تمہیں خواب میں دیکھا کہ تمہیں فرشتہ ریشمی ٹکڑے میں لاتا تھا اور مجھ سے کہتا تھا کہ یہ تمہاری بیوی ہیں۔ تو جب میں نے اس ریشمی کپڑا جو جنت سے آیا ہے اس سے کپڑا ہٹایا تو وہ تمہاری شبیہ تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کو بیان فرما دیا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضور کے دربار میں صدیقہ طاہرہ کی شبیہ، وہ بھی پردے میں، جہاں پر آپ نے لفظوں پہ غور کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے جب کپڑا ہٹایا تو وہ تم تھی، تو وہ بھی پردے کے اندر لے کر آئیں۔ یہ اہل بیت نبوت کے مقام اور مرتبے کی اعلیٰ دلیل ہے۔ تو حضرت صدیقہ طاہرہ کا جو انتخاب ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آنے کا، یہ صحیح بخاری کتاب النکاح کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صدیقہ طاہرہ کا انتخاب خود رب العزت جل جلالہ کی طرف سے ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 15 مارچ کو پورے پاکستان کے اندر یوم تحفظ ناموس رسالت منایا جا رہا ہے، اس اویئرنیس کے لیے کہ سوشل میڈیا پر جو امہات المومنین، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام و دیگر رسل و انبیاء کی ذوات مبارکہ کے بارے میں جو منفی کلپ بنائے جاتے ہیں، گند بولا جاتا ہے، اور ناپاک لوگ ان پاک لوگوں کی عظمتوں پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اسی عنوان کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ غور کریں کہ صدیقہ طاہرہ کی ذات اقدس پر اگر کوئی عرضہ سرائی کرتا ہے، زبان درازی کرتا ہے، وہ خود تو سیاہ باطن ہے ہی ہے، لیکن مزید اپنی قبر و آخرت کو اندھیرا اور ظلمت میں مبتلا کا سامان کرتا ہے۔ اور مسلمان کے سمجھنے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ صدیقہ طاہرہ حضور کی بیوی بنی ہے، زوجہ پاک بنی ہے، تو یہ اللہ جل جلالہ کا انتخاب ہے۔ گویا صدیقہ کریمہ کی ذات اقدس پر کسی قسم کا بھی اعتراض اور تنقید انتخاب الہی پر تنقید ہوگی، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتخاب پر تنقید کرے، خود سوچئے کہ ہمیں اس کے بارے میں کیا نظریہ رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے کمال کے لفظ اس کے تحت بیان کیے ہیں کہ گویا کہ صدیقہ پاک جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عظیم الشان تحفہ تھی، اور جو تحفہ رب کی طرف سے آئے تو وہ تحفہ کس قدر عظیم ہوگا اور کس قدر اعلیٰ ہوگا۔ ایک اور خصوصیت ام المومنین صدیقہ کریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی ہے، جس کو خود جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب میں کسی بیوی کے بستر میں ہوتا ہوں تو مجھ پر وحی نہیں آتی سوائے عائشہ کے، یعنی جب صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کا دن ہوتا ہے اور حضور ان کے گھر تشریف فرما ہوتے ہیں اور حضور ان کے بستر کو رونق بخشتے ہیں، اس حال میں بھی اللہ کی جو وحی ہے وہ وہاں پر پہنچ جاتی ہے۔ اور بقیہ فرمایا میں ازواج پاک کے ہاں ہوں، ان کے مبارک بستروں پر، تو وہاں وحی نہیں آتی۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الہبہ میں ہے جو میں نے آپ کی گوش گزار کی ہے، اور حدیث کا نمبر 2581 ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ صدیقہ پاک کے مکان عرش نشان کو اور ان کے لحاف مبارک کو یہ کتنا شرف عظیم حاصل ہے کہ اس حال کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نمائندہ جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر دربار اقدس مقدس میں پہنچ جاتے ہیں۔ مزید صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیت اور ان کی عظمت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو وصال اقدس ہے، اب ذرا آپ بالترتیب ان خصوصیات کو دیکھیں۔ آقا علیہ السلام کا وصال اقدس ہوا تو وہ ام المومنین ہی کی باری کا دن تھا، جو آقا علیہ السلام نے ان پاک بیویوں کے ایام مقرر فرمائے تھے ان کے گھروں میں تشریف لانے کے، تو جو دن حضور علیہ السلام کے وصال کا ہے وہ صدیقہ پاک ہی کی باری کا دن تھا۔ نمبر 2، حضور پر نور علیہ السلام کا جو وصال اقدس ہوا ہے وہ حضرت صدیقہ طاہرہ کے گھر پر ہوا ہے۔ اور نمبر 3، صرف گھر ہی پر نہیں ہوا بلکہ یہ بھی ہے کہ سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو سر انور ہے وہ ام المومنین کریمہ کی مبارک گود میں تھا، بلکہ آپ فرماتی ہیں کہ میرے گلے اور سینے کے درمیان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کا سر انور اقدس تھا۔
اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری اور چیپٹر کتاب المغازی ہے اس جگہ پر نقل کیا۔ حکیم الامت مفتی احمد یاں خان نعیمی علیہ رحمت، بڑا حسین قلم اور بڑی عظیم شخصیت، وہ اس حدیث کے تحت بڑی کمال کی بات کرتے ہیں کہ وفات شریف کے وقت حضور سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام المومنین صدیقہ کے سینے پر تکیہ لگائے تھے۔ اس وقت حضرت صدیقہ کا سینہ اقدس عرش اعظم سے افضل تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حضرت حکیم الامت ہی کا شعر ہے کہ جن کا پہلو ہو نبی کی آخری آرام گاہ، جن کے حجرے میں قیامت تک نبی ہیں جاگزیں۔ اور یہ اعزاز بھی حضرت ام المومنین کو حاصل ہے کہ آج بھی حضور پر نور علیہ السلام انہی کے گھر میں رونق فروز ہیں، وہیں پر جلوہ گر ہیں، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پھر یہ خصوصیت کہ میں نے ابھی آخری الفاظ میں ذکر کی کہ حضور پر نور علیہ السلام کا جو مزار انور اقدس ہے وہ کہاں پر ہے؟ وہ اسی مکان میں ہے جو مکان ام المومنین صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے تھا، اور حضور انہی کے گھر میں رونق افروز تھے، اور انہی کا گھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اقدس مقدس کے لیے منتخب ہوا۔ آپ اندازہ کیجئے دنیا میں کتنے مکان محل بنے اور ان کا وجود ختم ہو گیا، خیال ہیں، تصور ہیں۔ آج بھی ہم دیکھتے دیکھتے کبھی زلزلہ معاذ اللہ تعالیٰ آئے یا طوفان آئے تو بڑے بڑے مکانات کو زمین بوس ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، یا جنگی صورتحال میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو دنیا میں بڑے بڑے محل مکان بنے تھے، اب نہیں ہیں، کہیں کسی کا وجود نہیں، تصور نہیں۔ ام المومنین صدیقہ کے گھر کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ آج بھی اپنی آب و تاب، شان و عظمت، مقام و رفت کے ساتھ اس حالت اور کیفیت میں موجود ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں آرام فرمائیں، اور حضور کے پہلو میں حضور کے دو جگری یار حضرت صدیق اکبر عتیق و اطہر اور مراد رسول اقدس سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مبارک ذاتیں حضور کے پہلو میں آرام فرما ہیں۔ اچھا، پھر یہاں پر ایک اور بات قابل توجہ ہے، وہ مشہور حدیث کہ جو حضور جان نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ یہاں پر فرمایا کہ میرے گھر اور منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ حضور علیہ السلام اس حجرہ انور سے باہر تشریف لاتے، اور جب ہم آج ریاض الجنہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ہمارا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے تو ہمارے دل کی طرف روضہ انور اقدس ہے، اور سر انور کی طرف جو جالی ہے اس کا رنگ سبز ہے، تو وہیں سے حضور کی طلعت ہوتی مسجد انور میں، اور وہ گھر حضرت صدیقہ پاک کا حجرہ شریف ہے، اور حضور اس کو فرماتے ہیں بیتی، میرے گھر اور منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ تو اس سے ایک یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام نے صدیقہ پاک والے گھر کو اپنا گھر فرمایا۔ آپ اندازہ کریں، قرآن سے ظاہر ہے، جو ہم نے آج سے 2 نشست سے پہلے عرض کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ سارا خطاب ہی امہات پاک سے ہو رہا ہے۔ تو قرآن نے بھی ان کو اہل البیت کہا ہے، اور حضور علیہ السلام بھی اس کو اپنا بیت فرما رہے ہیں۔ تو جو حضور کا گھر وہ ہے، تو اس گھر کے اندر جو بی بی پاک ہیں وہ کون ہوئی؟ وہ حضور کے گھر والی، اور انہی کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ حضرت ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ مجھے یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ آخر وقت میں میرا لعاب اور سید عالم علیہ السلام کا جو لعاب ہے وہ ایک جگہ جمع ہوا۔ یہ بھی صحیح بخاری کتاب المغازی میں مضمون موجود ہے۔ دیکھیں، بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کو مختلف برکات نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس سے حاصل ہے۔ حکیم الامت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور کی نظر سے نظر ملنا، سرکار کے ہاتھ سے ہاتھ ملنا، حضور کے قدم پاک سے کسی کا سر ملنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ یوں ہی حضور علیہ السلام کے لعاب سے لعاب ملنا بھی اس پاک پروردگار کی بڑی نعمت ہے، اور یہ آخری نعمت، اور خاص کر اس آخری وقت میں جب نبی پاک علیہ السلام کے ظاہری فیوز بظاہر رخصت ہو رہے تھے، صرف اور صرف ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی۔
اور وہ کیا تھی؟ فرماتی ہیں کہ میرے بھائی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، حضور مسواک کو دیکھ رہے تھے، اور صدیقہ حضور علیہ السلام کے مزاج اقدس کو سمجھتی ہیں کہ جان عالم علیہ السلام کو مسواک بہت پسند ہے۔ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا کہ مسواک پیش کروں، تو آقا علیہ السلام نے سر انور منور کے اشارے سے ہاں میں اشارہ فرمایا۔ تو فرماتی ہیں میں نے وہ مسواک لی اور اس کا اگلا برش کاٹا اور پھر اپنے ہی مبارک دانتوں سے اس کو نرم کر کے وہ نبی کریم علیہ السلام کے دربار اطہر میں پیش کیا، اور حضور علیہ السلام نے اس مسواک کو فرمایا۔ تو اب آپ اندازہ کریں یہ وہ موقع اور مقام ہے جس کے لیے صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ یہ شرف مجھے حاصل ہے کہ میرا لعاب حضور جان نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لعاب اقدس سے مل گیا۔ ام المومنین حضرت صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک اور بہت بڑی فضیلت جو مستدرک کے اندر ہے کہ آپ خود بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھی۔ یہ شرف بھی کوئی معمولی نہیں ہے۔ اچھا، احادیث مبارکہ کا جب ہم رخ کرتے ہیں تو جیسے سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، اور صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور صحیح بخاری میں اس حدیث کا نمبر 3662 ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ بے کسپنا میں حاضر ہو کے عرض کی ای الناس حب الیک، اے میرے کریم آپ کو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو یہ صدیقہ پاک خود بھی بیان فرماتی ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کی زبان حق ترجمان سے بھی یہ بات واضح ہے کہ آقا علیہ السلام نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرض پہ فرما دیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مجھے جس سے محبت ہے وہ صدیقہ ہیں۔ تو پھر آگے بھی مضمون ہے کہ عرض کی حضور مردوں میں، فرما ان کے باپ صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، لطف کی بات یہ ہے کہ جامع الترمذی کے اندر یہ حدیث شریف ہے کہ ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال پوچھا گیا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ تو صدیقہ پاک فرماتی ہیں حضرت بطول زہرا سے صلی اللہ تعالی علی ابیہا وعلیہ وبارک وسلم۔ اور پھر پوچھا کہ مردوں میں حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ کس سے محبت تھی؟ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا حضرت بطول زہرا کے شوہر یعنی مولا مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ پہلی بات پہ آپ غور کریں کہ یہ کتنے سچے لوگ تھے۔ آج جو افسانے بنا کر ایک دوسرے کے سامنے یوں کہہ لیجئے کہ جنگ کے محاذ پہ کھڑا کرنے کی منظر کشیاں کی جاتی صحابہ اہل بیت کے، یہ صرف دشمنوں کا شاخسانہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہاں کو ویڈیو نہیں بن رہی تھی کہ جناب وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ام المومنین صدیقہ نے یہ جواب دیا ہے معاذ اللہ، یا لوگوں سے کوئی داد وصول کرنا ہے۔ آپ سے سوال ہو رہا اور آپ نے جو حق ہے اس کو واضح طور پر بیان فرما دیا، جو حقیقت تھی اس کو بالکل عیاں فرمایا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ فضیلت، یہ چھوٹی فضیلت تو نہیں ہے کہ سوال ہو کہ حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے اور جواب دیں کہ حضرت مخدومہ کائنات بطول زہرا ہیں، تو یہ چھوٹی سی فضیلت تو نہیں، لیکن ام المومنین نے حضرت سیدہ پاک کی اس فضیلت کو چھپایا نہیں۔ پروپوگنڈا کیا جاتا ہے کہ اہل سنت کے ہاں فضائل اہل بیت کی احادیث کو چھپایا جاتا ہے۔ تو بھائی صاحب یہ جتنی حدیثیں ہیں یہ آپ کہاں سے لیتے ہیں؟ یہ کچھ چائنیز اخباروں کے تراشے آپ کو ملتے ہیں جہاں سے پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں؟ یہ کتب احادیث اہل سنت ہی ہیں کہ جن کے اندر ان عظیم کریم اور عالی مرتبہ ہستیوں کے فضائل و مناقب درج ہیں، اور الحمدللہ صدیوں سے ان کو بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ کسی کو سنانے کے لیے نہیں ہے، یا اپنے ایمان کی چاشنی کے اضافے کے لیے ہے، تقویت میں مزید بڑھاوے کے لیے ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کے دربار انور سے شفاعت کے حصول کے لیے ہے۔ اب آپ ان دونوں حدیثوں کو دیکھیں۔ صحیح بخاری میں حضور سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ فرمایا صدیقہ۔ جامع الترمذی صدیقہ پاک سے حضور کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ کا بطول پاک۔ حضرت مفتی محمد احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت نے بڑی کمال کی اس کی شرح کی، فرماتے ہیں محبت کی بہت قسمیں ہیں۔ ایک محبت حضرت صدیقہ سے زیادہ ہے، دوسری قسم کی محبت حضرت بطول پاک سے زیادہ ہے، لہٰذا یہ حدیث اس حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ دیکھیں صدیقہ پاک ہیں زوجہ پاک،
بطول پاک ہیں شہزادی اقدس۔ تو یہ محبت کی اقسام ہیں۔ جب آل اولاد کی بات ہوتی ہے تو کا سب سے زیادہ محبت جو بحیثیت باپ اپنے اولاد سے ہوتی ہے، وہ سب سے زیادہ محبت جس ذات بابرکات سے ہے، وہ حضور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت مخدومہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے۔ اور جب ازواج پاک کی بات آئے تو بالکل یہ کلم کلی بات ہے کہ ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد نبی مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جس ذات اقدس سے ازواج پاک میں سب سے زیادہ محبت ہے، وہ ام المومنین صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے۔ ام المومنین کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کی ظاہریات کے جو آخری لمحات ہیں، ان آخری لمحات میں ام المومنین ہی حضور کی جناب میں حاضر تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وقت ام المومنین اور فرشتوں کے سوا اور کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرہ شریفہ میں موجود نہیں تھا۔ یہ شرف بھی ام المومنین طاہرہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ مزید آپ کی خصوصیت، انفرادی مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ آپ نے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہوئی ہے۔ چنانچہ خود ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے جبریل امین علیہ السلام کو اپنے حجرے کے قریب کھڑے دیکھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ آہستہ آہستہ گفتگو فرما رہے تھے۔ جب آقا علیہ السلام حجرے میں تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ یہ کون تھے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم نے دیکھا؟ عرض کی جی ہاں۔ تو فرمایا تم نے اس کو کس کے مشابہ پایا ہے؟ عرض کی حضرت دائی قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تم نے خیر کثیر دیکھی، جس کو تم نے دیکھا ہے وہ جبریل امین علیہ السلام تھے۔ فرماتی ہیں کہ میں تھوڑی دیر ٹھہری رہی، حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے مزید فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جبریل تمہیں سلام کہتے ہیں۔ تو حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کی زبان اختر جمان سے سن کے کیا جواب دیا؟ وعلیہ السلام جزا اللہ من دخیل خیرہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی ان کو رازدار کی طرف سے بہتر سے بہتر جزا عطا فرمائے۔ یہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کو سنائی امام حاکم نیشابوری رحمہ اللہ نے مستدرک کے اندر نقل کی ہے، اور اس حدیث کا نمبر مستدرک میں 6782 ہے۔ تو یہ اعزاز اور فضیلت ام المومنین کو حاصل ہے کہ آپ نے جبریل امین کو دیکھا۔ پھر اس میں اور بہت بڑا اعزاز یہ سامنے آیا کہ جبریل امین سدرہ نشین قطب سماویہ کے حافظ رسل ملائکہ میں سے ایک بلکہ سید الملائکہ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور وہ ام المومنین کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت قدس سر العزیز کہتے ہیں عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت سرکار سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کا مکان مبارک ہمہ وقت نورانی فرشتوں کے جھرمٹ میں رہتا ہے۔ امام دارمی رحمہ اللہ جو امام مسلم صحیح مسلم والے محدث بابے جو ہیں ان کے استاد ہیں، ان کی کتاب سنن دارمی اور سنن دارمی کے مقدمے میں انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین صدیقہ کریمہ کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کی کہ ہر روز 70,000 فرشتے اترتے ہیں، حتیٰ کہ حضور پر نور علیہ السلام کی قبر انور منور اقدس کو گھیر لیتے ہیں اور اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور رحمت عالم علیہ السلام پہ درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب شام پاتے ہیں تو وہ عرش کی طرف چلے جاتے ہیں، اور پھر ان کی مثل مزید 70,000 فرشتے آتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں، حتیٰ کہ جب زمین کھلے گی یعنی قیامت کے دن تو حضور جان نور علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں نکلیں گے، جو حضور علیہ السلام کو پروٹوکول دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دربار میں لے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ان 70,000 ملائکہ کی روضہ اقدس پر حاضری کو یوں بیان کرتے ہیں 70,000 صبح ہیں 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ
8 पहर की है, اور جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے. یہ بھی معاملہ ہے کہ جو فرشتہ ایک بار آ گیا ہے نا اس لائن میں، وہ دوبارہ اس کو حاضر لائنوں میں لگے انتظار کر رہے ہیں. جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے. رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے، معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار، معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار بار آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے. فرشتوں کو ایک بار روزہ انور کی حاضری کی اجازت ہے، اور ہم جیسے گناہ گاروں پہ حضور جب کرم کر دیں تو روزہ اقدس پہ بلائیں اور اپنے قدموں میں رکھیں. چھائے ملائکہ ہیں لگاتار ہے درود، بدلے ہیں پہرے بدلی میں بارش درر کی ہے. تو جن کو حاضری نصیب ہوتی ہے، خصوصی جو کئی دنوں کے لیے مدینہ منورہ میں حاضر ہوتے ہیں یا جو بار بار حاضر ہوتے ہیں، کوشش کریں کہ ادب و احترام جو ہے اس کو ہمیشہ ملحوظ رکھیں. آج کل تو جو حالات ہیں وہ کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں، ہماری کوئی طبیعت تنقید کی نہیں ہے. بڑے بختور ہیں جو مدینہ شریف میں حاضر ہوتے ہیں، لیکن اس بختوری کو سنبھالنا بھی انہی کی ذمہ داری ہے کہ یہ مقام ناز و نیاز ہے. یہاں کی بے ادبی بندے کو بہت دور گہرے گڑھے میں گرا دیتی ہے، تو تعظیم کی جائے. اور یہ جو 70,000 ملائکہ والی بات ہے، اسی کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ایک اور طرز سے بھی، اور میں تو کہوں گا کہ اعلیٰ حضرت اس کا مشاہدہ کر رہے تھے. مشہور کلام جو جس کا مقطع لکھنے کے بعد آپ کو سید عالم علیہ السلام کا بیداری میں دیدار ہوا، اس میں امام کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ایک تو کہا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، اور لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. پھر حضرت صدیقہ پاک کی ایک فضیلت ہے جس کو وہ خود بیان کرتی ہیں، میں طیبہ پیدا کی گئی اور طیبہ کے پاس پیدا کی گئی ہوں. اور دوسری خصوصیت، مجھ سے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ فرمایا گیا. میں طیبہ پیدا کی گئی ایک، اور مجھ سے رزق کریم کا وعدہ کیا گیا دو. یہ ام المومنین نے کس بات سے استدلال کیا ہے؟ میں طیبہ پیدا کی گئی. آپ نے یہ مضمون بیان کیا ہے 18واں پارہ، وہی سورہ نور جو آپ کی عزت و عظمت کی گواہی پہ نازل ہوئی، اس کی آیت نمبر 26 ہے. رب تعالیٰ فرماتا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، کہ گندیاں گندوں کے لیے اور گندے گندیوں کے لیے، اور ستھریاں ستھروں کے لیے، اور ستھرے ستھریوں کے لیے. اولئک مبرؤون مما یقولون، وہ پاک ہیں ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں، جو تہمت کی بات منسوب کی گئی صدیقہ طاہرہ کی طرف. اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم. تو آپ نے، میں جو دلیل آپ نے استدلال فرمایا نا، میں طیبہ پیدا کی گئی ہوں، وہ درس میں آپ نے وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ سے استدلال کیا. اور دوسرا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ قَرِيبٌ، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے. خلیفہ اعلیٰ حضرت سیدی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں حاشیے میں لکھتے ہیں کہ اس آیت سے صدیقہ پاک کا کمال فضل و شرف ثابت ہوا کہ وہ طیبہ اور پاک پیدا کی گئیں، اور قرآن کریم میں ان کی پاکی کا بیان فرمایا گیا، اور انہیں مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ دیا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. اور حکیم الامت تو پھر حکیم الامت ہیں جناب، ان کے قلم کا بانک پن بھی دیکھیے. آپ اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ کوئی مہربان باپ اپنی اولاد کا نکاح بری عورت سے نہیں کرتا، خوب دیکھ بھال کر کے تحقیقات کر کے نکاح کرتا ہے. تو میں مہربان رب اپنے محبوب اطہر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح کسی بری عورت سے کیسے کراتا؟ اچھوں کے لیے اچھی اور بروں کے لیے بری عورتیں موضوع ہیں، یا یہ مطلب ہے کہ خبیث لوگ خبیث خصلتیں اور اچھے لوگ اچھی خصلتیں اختیار کرتے ہیں. تو مسلمانوں کی ماں
اور سلطان انبیاء کی زوجہ صدیق اکبر کی نور چشم حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی برے کام کا ارادہ بھی کیسے کر سکتی ہیں؟ شمع تابان عرش آستان نبی، غم گسار نبی تبادان نبی، راحت قلب و روح روان نبی، بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ سید عالم علیہ السلام جب ان کے مکان عرش نشان کو مزید رشک جنت بناتے اپنی جلوہ گری سے، تو صحابہ کرام علیہ رضوان اس دن تحفوں کی کثرت کرتے۔ اور صحیح بخاری کتاب الہبہ کے اندر امام بخاری نے اس حدیث کو لکھا ہے، حدیث کا نمبر 2574 ہے۔ بڑے کمال کے لفظ ہیں کہ صحابہ کرام اس دن زیادہ تحفے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی پانے کے لیے کرتے تھے۔ سبحان اللہ الکریم۔ حکیم الامت علیہ رحمۃ حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ صحابہ پاک جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب صدیقہ سے بڑی محبت ہے، اور ان کے ذریعے سے جو تحفہ ہمارا حضور تک پہنچے گا نا، وہ حضور کی بارگاہ میں زیادہ قبول ہوگا۔ اب مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ جو ایصال ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کریں، حضرت صدیقہ کا واسطہ ضرور اختیار کریں، ان کا نام ضرور لیا کریں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت نے فتاویٰ میں حضرت شیخ سرہند مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی قدس سر العزیز کی اپنی بیان کردہ بات کو درج کیا ہے کہ مجدد پاک فرماتے ہیں، میں جب فاتحہ کرتا تو میں نے کبھی بالانتظام بالاہتمام صدیقہ پاک کا نام نہیں لیا۔ تو ایک روز مجھے جان عالم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، حضور نے مجھ سے رخ انور پھیر لیا، تو میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور چہرہ انور مجھ سے پھیر رہے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم کھانا عائشہ کے گھر کھاتے ہیں، جس نے ہمیں کھانا بھیجنا ہو وہ عائشہ کے گھر بھیجا کرے رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ شان اور مقام محبوبیت ہے حضرت صدیقہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور کے دربار میں۔ 17 رمضان المبارک کو ام المومنین کی جناب میں عالم اسلام میں نیاز مندیوں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ چونکہ ہم نے امہات کے تذکرے کو شروع کیا تھا تو تیسری زوجہ پاک آپ ہیں، تو اس لیے ہم نے اس دفعہ یہ ترتیب رکھتے ہوئے آج ہی کی نشست میں ام المومنین کی خصوصیات کو بیان کرنے کی برکت حاصل کی۔ تمام عورتوں پر بزرگی حاصل ہے حضرت صدیقہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے اور حدیث کا نمبر 3411 ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں تو بہت کامل ہوئے، عورتوں میں سوا فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران کے کوئی کاملہ نہ ہوئی، اور فرما عائشہ کی بزرگی ساری عورتوں پر ایسی ہے جیسے ثرید کی بزرگی تمام کھانوں پر۔ حضور علیہ السلام کے کلام کا یہ حسن ہے کہ آقا علیہ السلام مثال اور تشبیہ کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں تاکہ سامع اس بات کو اور زیادہ سمجھ سکے۔ سرید بنتا ہے گوشت کا شوربہ، اور شوربے میں روٹی کے ٹکڑے کر کے کچھ دیر بھگو دیے جائیں تو وہ نرم پڑ جاتا ہے، تو اس کو سرید کہتے ہیں۔ اب ڈالا پہلے کیا ہے گوشت، اور گوشت کو سردار کہا گیا ہے کھانوں کا، اور دوسرا عرب اس کو بہت پسند کرتے تھے سرید کو۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ زود ہضم ہے اور چبانے میں اس کے دقت نہیں ہے، تو لہٰذا فیورٹ مرغوب غذاؤں میں سے کھانوں میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل کھانا سرید ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے یہاں مثال دے کر سمجھایا کہ صدیقہ کی بزرگی تو ساری عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی بزرگی تمام کھانوں پر۔ تو یہ بھی ام المومنین صدیقہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کا پہلو ہے۔ آپ کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے آپ کا ہار گم ہوا، آقا علیہ السلام نے قافلے کو روک دیا، اور پھر صحابہ پاک کو وضو کی ضرورت پڑی، فرما ہار ملے گا قافلہ رواں کریں گے، تو اللہ رب العزت نے مہربانی یہ فرمائی کہ 5واں پارہ سورۃ النساء اس کی آیت نمبر 43 کو نازل کیا کہ جس میں جل جلالہ پاک پروردگار نے تیمم کی دولت اس امت کو عطا کر دی۔ اور صحاح اور اسی آیت کی تفسیر میں یہ حدیث محدثین نے نقل کی ہیں
کہ صحابہ کرام علیہ مردوان وضو بھی کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے اے ابو بکر یہ آپ کے گھر کی کوئی پہلی برکت نہیں ہے، اللہ آپ کے گھر کی برکتیں ہمیں عطا فرماتا ہے۔ تو مسلمانوں میں جو آج تیمم کی عظیم دولت اور نعمت موجود ہے یہ حضرت صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے ہے۔ آپ کی خصوصیت میں سے یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ام المومنین کے ہاں 2 روز قیام فرماتے تھے، بقیہ امہات کے ہاں ایک ایک، اور آپ یہ گزشتہ نشست میں سن چکے ہیں کہ ام المومنین سیدتنا سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باری کا دن حضرت ام المومنین کے لیے ہبہ کر دیا تھا۔ آپ افقہ نساء الامہ ہیں، یعنی کہ ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام عورتوں سے زیادہ فقیہہ ہیں، اور حضرت سیدنا عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ام المومنین صدیقہ سب لوگوں سے زیادہ فقیہہ اور عام لوگوں سے زیادہ اچھی رائے رکھتی تھیں۔ آپ کی خصوصیت میں سے یہ بھی ہے جو ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، اور ترمذی میں اس کا نمبر 3882 ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں، اور اس کو جو میں آپ کو روایت سنا رہا ہوں یہ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں نا، ان کو کوئی بھی پیچیدہ بات سامنے آ جاتی جس کا حل نہ ہوتا تو کہتے ہیں کہ ہم اس پیچیدہ اور نہ حل ہونے والے مسئلے کی فریاد ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جناب میں عرض کیا کرتے تھے۔ تو اور آگے وہ کہتے ہیں کہ جو مسئلہ بھی ام المومنین کی جناب میں عرض کرتے تو ہم اس کا حل صدیقہ کی بارگاہ میں پاتے تھے۔ تو یہ شرف بھی ام المومنین کو حاصل ہے اور یہ بھی ان کی خصوصیت ہے۔ اس کے علاوہ حضرت سیدنا عروہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ام المومنین سے زیادہ علم فقہ، طب اور شعر کو جاننے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ روایت جو ہے اسد الغابہ کے اندر موجود ہے۔ گرامی قدر حضرات، بہت سارے فضائل و مناقب ہیں ام المومنین کے، اور ان خصوصیات میں سے ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ ان 6 صحابہ کرام علیہ مردوان میں سے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث کو روایت کیا۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے جو احادیث مروی ذخیرہ کتب احادیث میں ہیں ان کی تعداد 2210 ہے۔ 2210 احادیث ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں، جن میں سے 174 احادیث متفق علیہ ہیں، یعنی امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے ان کو ذکر کیا ہے، اور 54 احادیث ہیں جن کو تنہا امام بخاری نے، اور 58 احادیث ہیں جن کو صرف امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا۔ علم کا معیار اور مرتبہ اور علم کی وسعت صدیقہ کریمہ کی کس قدر ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ مردوان سے فرمایا تم اپنا 2/3 دین اس حمیرہ یعنی سیداتنا طاہرہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حاصل کرو۔ 2/3 دین، یہ روایت جو میں نے ابھی آپ کو 2/3 دین والی سنائی ہے، یہ امام رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر کے اندر سورہ قدر کی آیات کی تفسیر کے ضمن میں اس کو نقل کیا ہے۔ اور بھی بہت سے فضائل ہیں۔ شکر ہے کہ آج کا وقت بھی ام المومنین کے ہی ذکر رفیع میں گزر گیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی مزید برکات عطا فرمائے۔